बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नाज़िया आसिफ और मेरे साथ मेज़बान हैं नासिर अब्बास। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं 3 दिन का जो दौरा है वो करके वापस आ चुके हैं। उनके दौरे को देखेंगे कि वो किस तरह से है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए इन एक्टिविटीज़ के बाद क्या अपॉर्चुनिटी खुलने जा रही है वो हम देखेंगे। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इटली की जो वज़ीर आज़म हैं, इसराइल के साथ जो मुआहदा था, दिफाई मुआहदा कैंसिल करने के बाद जो एक दुनिया के लिए वो आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, इस बारे से बात करेंगे। ना सिर्फ ये 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं और ये हमारे नो डाउट ये पाकिस्तान वैसी सालसी का रोल अदा कर रहा था। और उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है ये हमारे लिए ना सिर्फ तारीखी होंगी बल्कि मेरे ख्याल से दुनिया के लिए भी ये तारीखी होंगी और ये लिखी जाएंगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। नासिर, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वापस आ चुके हैं, तो उनका दौरा जो है किस तरह से रहा, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, आज ना 2 अहम दौरे मुकम्मल हुए हैं। एक तो हमारे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं जी वो भी अपना 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस आए हैं। उसमें उन्होंने 3 मुल्कों का विज़िट किया था, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, और उसके बाद अंतालिया फोरम हुआ है तो उसमें भी वो मौजूद थे और वहाँ उनकी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। तुर्किया के सदर के साथ भी मुलाकात हुई है। वहाँ हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे और उन्होंने भी कई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से जो है वहाँ मुलाकातें की हैं। तो उसका भी बड़ा अच्छा आउटपुट है और उससे हमें ये मौका मिला है कि हम दुनिया को अपनी सालसी की कोशिशों के बारे में एतमाद में ले सकें जिनको सारी दुनिया सराह रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो जैसे अभी आपने बताया कि हमारे आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है उन्होंने 3 रोज़ा दौरा किया है। ईरान का ऑफिशियल दौरा था और ये आप देखें कि जब से जंग शुरू हुई है तो पहले किसी भी जो आला ओहदेदार है किसी भी मुल्क के उनका पहला दौरा है ईरान का। इससे पहले जब गुज़श्ता बार भी जो है जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने वहाँ का दौरा किया था। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें जो है पाकिस्तान मुसलसल ये देखें ईरान के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। वो हमारे समाजी भी हैं, सकाफती भी हैं और मजहबी भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ वहाँ 3 दिन रहे हैं और हमारी सरहद भी बड़ी तवील है। सबसे ज़्यादा तवील सरहद भी हमारी ईरान के साथ है। तो ऐसी सूरत हाल में अब आर्मी चीफ जो है वो 3 दिन वहाँ रहे हैं। उन्होंने वहाँ मुलाकातें की हैं। ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज है दुनिया के लिए कि देखें जिस मुल्क को जो है मुसलसल हमलों का निशाना ईरान और इजराइल बना रहे थे वहाँ 3 दिन जाके अपने आप को रहना, क्योंकि वो ईरान में कई अहम जो ओहदेदारों को है ईरान ने टारगेट किया गया। और सिक्योरिटी के मामलात आपको पता है कि हम पहले भी देख चुके हैं। बड़ा एक खतरनाक किस्म का एलिमेंट जिसमें हमारे फील्ड मार्शल ने बड़ा बहादुरी का मुजाहिरा किया और सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये देखा जाए कि दूसरी तरफ अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका भी मतलब उन्होंने भी अंदिया दिया है कि हो सकता है कि वो खुद आकर साइन करें। मतलब एक वो भी एक अंदिया दिया गया है और आने वाले जो 48 घंटे हैं वो हमारे लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। लेकिन आप देखें जैसे आर्मी चीफ वहाँ मौजूद रहे, उन्होंने एग्री किया, ईरानी सदर से मुलाकातें की, वज़ीर ख़ारजा से की, उनकी अस्करी हुकाम से मुलाकातें की और उन्हें एतबार में लिया, क्योंकि ईरानी बार बार कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका पे एतमाद नहीं है लेकिन पाकिस्तान पर एतमाद है, क्योंकि अमेरिका ने बार बार वादे करके तोड़े हैं। जब ये हमला हुआ है ईरान पर उस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान और बात वही थी कि एटमी जो उनके यूरेनियम है मफरूज़ा उसके हवाले से उस वक्त भी मामला चल रहे थे। तो ये हमला हो गया और अब फिर वही मामला अटका हुआ है इन मुज़ाकरात में। लेकिन अब जिस तरह आर्मी चीफ ने और हमारे वज़ीर आज़म ने कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 मामला पड़े हैं हमें, एक ये एटमी हथियारों का मामला है और दूसरा जो है वो है असासे जो कतर में मुंजमन पड़े हैं ईरान के, उनकी वापसी है। तो ये इन मामलात के बारे में जो है ये बड़े अहमियत के दौरे हैं। जो और दूसरा आपने कहा इस्लामाबाद मरकज़ बनने जा रहा है और वो आ रहे हैं, सदर ट्रम्प साहब आ रहे हैं। तो इसमें देखिए मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही हैं और बताया जा रहा है। लेकिन आज भी सुबह जो बयान दिया सदर ट्रम्प ने, तो उन्होंने कहा कि एक अहम शख्सियत जो है वो अमेरिका आ रही है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। ठीक है, तो और वो बड़ी खुशखबरी ला रही है। उसमें जो सदर ट्रम्प है वो कह रहे हैं कि जो अगर मुआहदे पे साइन होते हैं तो वो रवां हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान आ सकते हैं।
اور وہ خود دستخط کریں گے. اس تناظر میں امکان یہی ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو ایرانی صدر بھی آ سکتے ہیں. اور بعض تو اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ کہ 10 ممالک کے جو ہے سربراہ مملکت یا اعلیٰ عہدیدار اس موقع پر موجود ہوں گے. ان کی نمائندگی ہوگی. اقوام متحدہ کے نمائندے ہوں گے. تو مطلب ہے کہ ایک وسیع تر معاہدہ ہے کیونکہ اس وقت ساری دنیا اس معاہدے کی اس جنگ کی وجہ سے تقسیم اور تناؤ کا شکار ہے. اور بالکل پاکستان مطلب اس ٹائم ایک مین لیڈنگ رول ادا کرنے جا رہا ہے اور ہر طرف جو ہے پاکستان کا نام سنا جا رہا ہے. اور نہ صرف نام سنا جا رہا ہے بلکہ مطلب ان کے حوالے سے ترانے بنائے جا رہے ہیں. ہم نے سنا تھا پہلے قطر نے بڑا اچھا ایک سانگ بنایا, پھر ہم نے سنا کہ ایران کی طرف سے بھی اسی طرح کی وائبس آئی, اور پھر اس کے بعد سعودیہ نے بھی بڑا بہترین سانگ بنایا اور بڑا اچھا, وہ اگر آپ سنیں تو بڑا خوبصورت سانگ ہے وہ. اور یہ دیکھیں تو یہ تینوں ممالک نا آپس میں لڑ رہے ہیں اس وقت, جنگ میں متحارب ملک ہے لیکن پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں نا دنیا کی کشیدگی اور تناؤ میں, تو جس طرح آپ نے اٹلی کی وزیر اعظم کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے دفاعی معاہدہ ختم کر دیا ہے, مطلب اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ ختم کرنے جا رہے ہیں, تو وہ توجہ کو مرکز بن گئی اور بڑا وہ لیڈ لگ رہی ہے اور بڑے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نا پھر صدر ٹرمپ نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا نا, کہ اس نے کہا کہ دیکھیں یہ چاہتی ہیں کہ ایران جو ہے ایٹم بم بنا لے, تو وہ اسرائیل کو ایران ایٹم بم بنا کر ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 منٹ میں اٹلی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. تو اس کے بعد نا باقی یورپی ملک اٹلی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بڑی ہائپ ہے. اور تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہو گیا, مطلب تنگ آ چکے ہیں مطلب تناؤ قسم کا یہ جو خلیجی ممالک بلکہ باقی ممالک بھی. تو پہلے ایک ٹائم تھا کہ لوگ امریکہ کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے امن اور باقی چیزوں میں یہ آگے ہوگا, لیکن اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان کے بعد ترکی کی جو ہے وہ ایک امیج سامنے آ رہا ہے کہ یہ اب ایک مطلب مین لیڈنگ رول کہیں بھی کسی بھی معاملے میں ادا کریں گے. اچھا, ترکی اور پاکستان آلریڈی ہم جو ہے نا پارٹنر ہیں. ہمارے اب سعودیہ بھی ہمارا پارٹنر ہے, ہمارے دفاعی معاہدہ ہے. آذربائیجان کے ساتھ آلریڈی ہم 3 دوست تھے پہلے, آذربائیجان, پاکستان اور جو ہے ترکیہ. اب سعودی عرب بھی ہمارا ڈیفینس پارٹنر بن گیا. تو ابھی جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے نا دیکھیں, اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کو جو ہے نا وہ نوبل پرائز انعام دیا جائے. بالکل ایسے ہی تو اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کرنے جا رہا ہے وہ صدی کا سب سے بڑا عمل ہے دنیا کی تاریخ میں, مطلب صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں, یہ دنیا کی تاریخ میں ہونے جا رہا ہے. تو اب جو ہے جو نوبل پرائز ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اور آرمی چیف جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دیا جائے. تو یہ چیزیں جب چل رہی ہیں تو آپ نے ابھی مواقع کی ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کو کیا ملے گا, گولڈن اپرچونٹی کیا گولڈن اپرچونٹی. جی, جہاں پہ دیکھیں مطلب ہمارے اقتصادی حالات بھی خراب ہو چکے ہیں, انرجی کرائسس ہے, نوجوان نسل ہماری بڑی پریشان ہے, اور یہ بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب ہمارے لیے, اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں, ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں لوگ سوال کہ ہمیں کیا ملے گا, تو عوام کو کیا ملنے جا رہا ہے. اچھا, اب ویسے عوام کے لیے خوشخبریاں آ رہی ہیں. آپ کا دیکھیں کہ جب آبنائے حرمت بنتا تو بعد پاکستان کا جو بحری جہاز تھے, پاکستانی پرچم بردار جہاز گزرتے رہے, کسی ملک کے نہیں گزرے, اور اسی حساب سے ہماری قیمتیں بڑھائی گئیں پیٹرول کی ان کی, لیکن دنیا کے مقابلے میں بہت کم بڑھائی گئی. سیکنڈ ہم آتے ہیں ہمیں کیا اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, تو اس میں پہلا دیکھیں جو ابھی ہمیں فائدہ ملا ہے تو اس میں سعودی عرب جو ہے $8 ارب پاکستان کو دے رہا ہے, اور $5 ارب ہمیں مل چکے ہیں. اور اس میں $2 ارب نیٹ ملے ہیں, اور $3 ارب انہوں نے جو ہے ہمارے آلریڈی ڈپازٹڈ انہوں نے کرائے ہوئے تھے, ان کی 3 سال کے لیے ایکسٹینشن کر دی ہے. اسی طرح سعودی عرب ہمیں ادھار تیل پہلے 3 سال کے اس پہ دے رہا تھا, اب مزید اضافہ کر دیا ہے. اسی طرح پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے, کیونکہ پاکستان امن پسند ملک کے طور پر ابھر کے آئے, امن پسندی کا مرکز ہے. تو جب لوگ جو ہے امن و امان ہوتا ہے, اب اعتماد سازی ہے, تو اور پہلی دفعہ ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ کے سرمایہ کار جو ہے بڑے پیمانے پاکستان سرمایہ کاری کرنے آئیں گے. ابھی کل ہی ایسے ہی ہوا ہے کہ روس نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے بڑی تعداد میں فش جو ہے مچھلی ہے اس کی برآمد کی اجازت دے دی, جو مطلب ہمارے ملک میں بڑا اس چیز کو ایک گولڈن اپرچونٹی کے طور پہ ہمارے لیے وہ سامنے آ رہی ہے. اچھا, اسی طرح آپ ایران دیکھیں تو ایران کے اگر پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو ہماری 2 پائپ لائن ایران کے ساتھ ہیں. ایک تو ہم نے اپنی پاکستان کے انٹرنل کے لیے پائپ لائن بچھی ہوئی ہے ایران کی سائڈ پہ, ہماری طرف امریکی پابندیوں کی وجہ سے رکی ہوئی تھی, وہ اوپن ہو سکتی ہے. سیکنڈ, تاپی گیس منصوبہ جو ہے
وہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہاں پاکستان سے گزر کر انڈیا تک اس کی گیس جو جائے گی، وہ جائے گی، مطلب جو گیس کے بحران ہے ترکمانستان سے چلے گی، بالکل افغانستان اور اس سے ہوتی ہوئی وہ جائے گی. تو یہ اس کا جو ہے وہ ہمیں ریئلٹی ملے گی اس کی بھی جو یہاں سے گزرے گی. اچھا تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اچھا جب گیس ایران سے ہمیں ملے گی ہم بجلی وہاں سے لے سکتے ہیں. اسی طرح سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے تیل. ٹھیک ہے، اگر پابندیاں زیادہ نرم ہو جاتی ہیں اور ہمیں بھی الاؤ ہو جاتا ہے کہ ہم تیل خرید لیں، تو اس میں دو چیزیں ہمیں ہوگی. ایک تو سستا تیل ملے گا، پھر ہماری ٹرانسپورٹیشن کم ہو جائے گی، اس کے اخراجات کم ہو جائیں گے، تو وہ بہت ہی سستا پڑ سکتا ہے. تو یہ ایسے مواقع ہیں جو براہ راست ہماری معیشت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اچھا ناصر، ہم نے یہ دیکھا کہ سیکیورٹی پرپز سے کیا اسلام آباد کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، سب ہلالی پرچم ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، باؤنڈریز ہو رہی ہیں، ویسے بھی ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے. اور فردر ہم نے دیکھا کہ کل بھی کافی ہلچل تھی وہاں کی لائنز پہ، ہر لحاظ سے کیا سیکیورٹی ہر چیز بڑی فائن طریقے سے نظر آتا ہے، بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا. اس بارے سے بتائیے کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا کل میں جب دن کو گیا نا 1-2 بجے کی بات ہے ریڈ زون میں، تو شارع دستور جو ہے اس کو سجانے کا کام تیزی سے جاری تھا. سی ڈی اے بھی پیش تھا، ہمیں سارے نظر آ رہے تھے کہ وہ کتنے انگیج تھے اور چھٹی کے باوجود یہ لوگ کام کر رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی خاص مہمان آ رہا ہے اور دلہن کی طرح اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس حکومت نے کافی، میں نے دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، پودے نظر آ رہے ہیں، گرینری نظر آ رہی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اس ٹائم آپ دیکھیں کہ سب ہلالی پرچم جیسا لہرا رہا ہے، بڑے اعتماد طریقے سے، وہ بڑے فخریہ انداز سے لگتا ہے. سب ہلالی پرچم کے ساتھ ساتھ سب پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا میں تو کہتا ہوں نمبر 1 بن گیا. ہر بندہ، خاص طور پہ پاکستانی جس ملک میں بھی ہے، وہ کوئی دل پہ رکھ کے، کوئی سینے پہ رکھ کے، کوئی ساتھ، اور میمز بن رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب باہر جاتے تو ہم اپنے گرین پاسپورٹ کو اکثر بیگز کے اندر رکھتے تھے، باہر نہیں رکھتے تھے. لیکن اب وہ ٹائم آ گیا کہ ہم گرین پاسپورٹ اپنے ہاتھوں میں لے کے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار جو ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہی کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ پاکستانی پرچم کو اور پاسپورٹ کو سر بلند کر دیا ہے. اور جو سب سے بڑے مزے کی جو میمز آ رہی ہیں، وہ جو آئے تھے تو اس پہ بھی انہوں نے بڑے مزے کی بنائی تھی. اور ابھی توقع جو کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ بھی متوقع ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگ بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں اور وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، وہ ڈی وینس آئے تھے جب، ان کی میمز تو آخر وہ مودی کی چائے پلانے والی میم جو ہے واشنگٹن پوسٹ نے اپنے اخبار میں بھی چھاپی. اچھا اسی طرح اب صدر ٹرمپ کے بارے میں اور ان پہ بھی میمز بن رہے ہیں. تو جب ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی نا، تو لوگ ویسے مذاق میں کہتے تھے کہ پاکستان انڈیا کو ویسے ہرائے نہ رہا میمز میں ہرا دے گا. تو ہم نے ویسے بھی ہرا دیا تھا، اس کے بعد ہی ہم اس عروج کی طرف گامزن ہو گئے ہیں، اور آج ہم دنیا کے سپر پاورز میں جو ہے نا ان سے بھی آگے جا چکے ہیں کہ جو کام وہ نہیں کر پائیں وہ ہم کر پائیں. یہ پاکستان نہ صرف ایٹمی لحاظ سے بلکہ ثالثی کے لحاظ سے بھی ایک بڑا اہم ملک بن چکا ہے، اور گولڈن اپرچونٹیز ہم سب کے لیے کھل چکی ہیں. اور اگلے ولاگ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.